बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज का हमारा मौजू इस्सा नज़्म से अब्दुर्रहमान बाबा की लिखी हुई नज़्म अखलास पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शायर का तारुफ़ देखते हैं। पैदाइश इनकी 1653 और वफ़ात 1711 और ये 17वीं सदी के पश्तो ज़बान व अदब के शायर हैं। इस अरसे में पश्तो ज़बान व अदब के बेशुमार और मुस्तनिद मोतबर शायर और अदीब गुज़रे, जिनमें खुशहाल खान खटक, अब्दुल हमीद मोहम्मद, अब्दुल कादिर खटक, अशरफ खान हिजरी और माज़ुल्लाह मोहम्मद के साथ साथ अब्दुर्रहमान बाबा काबिल ज़िक्र हैं। अब्दुर्रहमान बाबा ने सारी ज़िंदगी अपने आबाई गाँव बहादुर कले हज़ार खानी पेशावर में गुजारी। इनके उनकी शायरी पर फितरत और हकीकत का रंग गालिब है। ऐसा लगता है कि वो हर दौर और हर ज़माने के शायर हैं। उनके अशार में माज़ी की तारीख़, हाल का तज़किरा और मुस्तक़बिल का पैगाम झलकता है। उनका दीवान अगरचे मुख्तसर है, लेकिन इल्म व अदब के लिहाज से जामिया और मुकम्मल है। पख्तून फितरत की तर्जमानी जिस तरह अब्दुर्रहमान बाबा ने की है, किसी और शायर ने नहीं की। इसीलिए जो मकबूलियत उनको हासिल है, किसी दूसरे शायर को नसीब नहीं हुई। उनके अशार ना सिर्फ इश्क हकीकी और तसव्वुफ़ के आईनादार हैं, बल्कि अब्दी ज़िंदगी में कामयाबी के लिए पननामा भी हैं। पननामा नसीहतनामा को कहते हैं। कुरान और हदीस की तशरीह व तौज़ीह उनकी शायरी का ख़ासा है। तौज़ीह कहते हैं तशरीह को ही, और ख़ासा का मतलब है खूबी। उनकी शायराना अज़मत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके दीवान के तराजम दुनिया की मुख्तलिफ़ ज़बानों में हो चुके हैं और लोग उनकी तालीमात से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। उनकी शायरी के मौज़ूआत मेहनत की अज़मत, रिज़्क़ हलाल, इस्लामी असूल, इल्म की अहमियत व अफ़ादियत और दुनिया की बेसबाती जैसे अकाइद पर मबनी हैं। दुनिया की बेसबाती का मतलब है दुनिया नापायदार है, ये दुनिया फ़ानी है। इनका मजमूआ कलाम दीवाने अब्दुर्रहमान बाबा के नाम से शाया हुआ, और आज जो नज़्म इनकी लिखी हुई अखलास हम पढ़ेंगे, इसका तर्जमा ताहा खान ने किया। सबसे पहले हम इस नज़्म को पढ़ेंगे, आप इसको गौर से सुनिएगा। उसके बाद मैं आपको इसका मरकज़ी ख़्याल बताऊंगी, फिर एक एक शेर की हम तशरीह करेंगे। इस नज़्म से गौर कीजिए कि हम दोषे सुरैया है मुकामे अखलास, जो मिलता है गुलामे अखलास। गो फर्श से ता अर्श सफ़र है दुश्वार, तह करती है बेयक जुम्बिश गामे अखलास। फ़ानी है हर एक चीज़, हर एक रस्म व रवाज, बाकी है मगर एक दवामे अखलास। इस्लाम है पाबंदिए अखलास का नाम, और नाम है इस्लाम का नाम अखलास। सियाद को मुमकिन है हुमा हाथ लगे, फैलाए मोहब्बत से जो दामे अखलास। हाजत नहीं अखलास की कुछ बादे फ़ना, कायम करो हस्ती में नज़ामे अखलास। शरीनिए गुफ्तार पे हैरत कैसी है, गुफ्ताए रहमान कलामे अखलास। इनके मताए फ़कीर मजमुआ कलाम से ये नज़्म ली गई है। अब इस पूरी नज़्म का जो निचोड़ है उसको नोट कीजिए मरकज़ी ख़्याल के उन्वान से। इसका मौजू इखलाकी नोइयत का है। शायर के ख़्याल में इंसान के किरदार की बुनियाद अगर अखलास हो तो वो बुलंद मुकाम हासिल करता है और अपने रब की रज़ा का हकदार बन जाता है।
دنیا اور آخرت میں کامیابی اخلاص ہی کی بدولت ہے۔ اسلام کا دوسرا نام اخلاص ہے اور اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اخلاص پر ہے۔ اب اگر ہم پہلے شعر پہ غور کریں، سب سے پہلے اس کے میننگ دیکھیے۔ ہم دوش ثریا ہے مقام اخلاص، جو ملتا ہے غلام اخلاص۔ ہم دوش کا مطلب ہے برابری، ثریا آسمان کا سب سے بلند ترین ستارے کا نام، اور اخلاص خلوص کو کہتے ہیں۔ اس شعر کا مفہوم: اخلاص کا مقام بہت بلند ہے، انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے اسی کا غلام بن کر ملتا ہے۔ اس کی وضاحت کی طرف آؤں گی۔ یہ نظم پشتو زبان و ادب کے مشہور صوفی شاعر عبدالرحمن بابا کی ہے، جس کا ترجمہ طٰہٰ خان نے رواں زبان میں کیا ہے، اور اس کا بنیادی موضوع اخلاقی نوعیت کا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے خلوص اور اخلاص کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ اس دنیا میں وہی لوگ عزت کی بلندی تک پہنچ پاتے ہیں جو ہر کام کو اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ مقام ثریا، جو کائنات کا بلند ترین مقام ہے، اگر تم اس مقام تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے عمل میں اخلاص لانا ہوگا، کیونکہ شاعر کے بقول اگر ثریا کا ہم پایا کوئی ہے تو وہ اخلاص کی قوت ہے۔ مسلمان جب تک قوت اخلاص اور قوت اخلاق کے حامل رہے، دنیا میں بلند مقام پر رہے۔ ساری دنیا مسلمانوں کی محکوم تھی، پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکومتیں قائم تھیں، لیکن جب سے انہوں نے اخلاص اور اخلاق کو چھوڑا، پوری دنیا میں خار ہو کر رہ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال نے مسلمانوں کو احساس دلاتے ہوئے کہا تھا، گنوا دی ہم نے جو گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اس شعر کے دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ جو بندہ قوت اخلاص کا غلام بن جاتا ہے، یعنی اپنا ہر عمل اخلاص کے دامن کو پکڑ کر انجام دیتا ہے، ہر کوئی اسے عزت و احترام دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس کا خلوص دوسروں کو مجبور کرتا ہے کہ یہ صاحب عزت ہے اور یہ صاحب عزت کے قابل ہے۔ اس شعر کے ذریعے شاعر ہمیں یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دنیا میں قوت اخلاص کا مقام آسمان کے بلند ترین ستارے ثریا کے برابر ہے۔ یعنی اگر ثریا کو آسمان کے بلند ترین ستارہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے، تو انسانی گفتگو میں اخلاص کو وہ بلندی اور شرف حاصل ہے جو ثریا کو حاصل ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی گفتگو میں ہمیشہ خلوص، سچائی، مٹھاس اور تڑپ پیدا کریں، تاکہ جب بھی ہم کسی سے ملیں تو ہماری وہ بات کو غور سے سنیں، اور ایسا صرف اسی وقت ممکن ہے جب ہمارا اخلاق نہایتی اچھا ہوگا۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اخلاق کے لحاظ سے اچھا ہے۔ تو اس کے بعد اگلے شعر کی طرف چلیں۔ اگلا شعر ہے: گو فرض سے تا عرض سفر ہے دشوار،
طے کرتی ہے بیک جنبش گام اخلاص۔ گوہ کا مطلب اگرچہ، اور عرش کا مطلب آسمان، دشوار کا مطلب ہے مشکل، بیک جنبش، بیک کا مطلب اچانک، ایک ہی دفعہ، ایک ہی حرکت میں، جنبش حرکت کو کہتے ہیں، اور گام کا مطلب ہے قدم۔ اس کا مفہوم، اگرچہ زمین سے لے کر آسمان تک کا سفر۔ اب اس شعر میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ایک لا انتہا فاصلہ ہے، مگر اخلاص کے ذریعے اس ناممکن کام کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ اس شعر کے ذریعے شاعر یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم فرش سے عرش تک کا سفر طے کر ڈالیں تو یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ زمین اور آسمان میں فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ انسان اپنی تمام تر توانائیوں اور کاوشوں کے باوجود وہاں تک رسائی نہیں حاصل کر سکتا۔ اگر کوئی انسان صدقے دل سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اعلیٰ درجے کا اخلاص رکھتا ہو تو وہ اس لا انتہا فاصلے کو قدم اٹھاتے ہی طے کر سکتا ہے، یعنی اس کی زمین پر کی جانے والی پرخلوص عبادت فوراً عرش تک پہنچ جاتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول بن جاتی ہے، اور اخلاص جیسی خوبی اپنانے والے انسان کے لیے دنیا میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں رہتی۔ اس کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہو جاتا ہے۔ اس لیے شاعر ہمیں یہ قوت اخلاص سے کام لینے کا مشورہ دے رہے ہیں کہ اے انسانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایک قدم زمین پر ہو تو دوسرا آسمان پر ہو، تو تمہیں اپنے اعمال کے اندر خلوص بھرنا ہوگا، نیتوں کے اندر شفافیت لانی ہوگی، تب جا کر یہ کام آسان ہوگا، کیونکہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اس شعر کے ذریعے شاعر ہمیں یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ خلوص نیت اور قوت اخلاص کی بدولت ہم ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں، دشواریوں کو آسانیوں میں بدل سکتے ہیں، مسائل کو وسائل میں بدل سکتے ہیں، کیونکہ جب تک ہم کسی کام کو خلوص سے دل اور نیک نیتی سے نہیں کریں گے تو اس میں کامیابی ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے شاعر انسانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اگر تم زمین سے آسمان تک مقبولیت پانا چاہتے ہو تو اپنے اعمال میں قوت اخلاص کو جگہ دے دو، پھر دیکھنا کہ دنیا میں کیا تمہاری شہرت کے چرچے ہوں گے۔ اس طرح سے یہ شعر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ہم اگلے شعر پہ چلیں گے۔ فانی ہے ہر ایک چیز، ہر ایک رسم و رواج، باقی ہے مگر ایک دوام اخلاص۔ فانی فنا ہو جانے والی، اور دوام کا مطلب ہے ہمیشہ قائم رہنے والی، ہمیشہ برقرار رہنے والی۔ اس شعر کا مفہوم نوٹ کیجئے۔ دنیا میں ہر چیز اور رسم و رواج فنا ہونے والا ہے، صرف اخلاص ہی باقی رہے گا۔ اس شعر میں شاعر دنیا کی حقیقت واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، دنیا کی رسمیں، دنیا کے رواج سب ختم ہو جائیں گے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو لا فانی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور وہ ہے اخلاص۔ اخلاص جس عمل کا بھی حصہ بن جاتا ہے اس کو لا فانی بنا دیتا ہے، یعنی وہ ہمیشہ قائم اور دائم رہتا ہے۔ اس کائنات میں اگر آپ غور کریں تو اس میں پیدا کی گئی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اگر بقا ہے تو صرف ایک ہی ذات کو، وہ ہے ذات بار الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔
اللہ کے سوا اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے اس نے ایک نہ ایک دن فنا ہو جانا ہے۔ انسان اس دنیا میں آتا ہے، عمر گزارتا ہے، مر کر فنا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک ننھے سے بیج کی اگر ہم مثال لیں تو ننھے سے بیج سے ایک پودا اگتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ درخت بنتا ہے اور پھر سالوں تک وہ ہرا بھرا رہتا ہے، آخر کار اس کو کاٹ دیا جاتا ہے یا کسی بھی وجہ سے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح کائنات کی ہر چیز کی قسمت میں فنا ہونا لکھ دیا گیا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی ہے کل من علیہا فائن، یعنی اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے اسے فنا ہونا ہے۔ اسی طرح دنیا میں رسم و رواج بھی عارضی ہوتے ہیں جو چند سالوں کے لیے آتے ہیں، آخر کار ہر رسم و رواج مٹ جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ بقا تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ اس شعر کے ذریعے شاعر ہمیں یہی پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اخلاص سے مراد کوئی بھی وہ کام ہے جسے ہم خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، نیک نیتی سے کرتے ہیں۔ ایسا کوئی بھی کام ختم نہیں ہوتا، بلکہ خلوص سے کیا گیا کام ہمیشہ باقی رہتا ہے، ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ زمانے بیت جاتے ہیں لیکن ایسے لوگوں کا ذکر زندہ رہتا ہے۔ خلوص اور نیک نیتی سے کیا گیا کام صدیوں تک یاد رکھا جاتا ہے، ایسے لوگوں کے کارنامے آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر لیے جاتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے یہ کام اللہ کی رضا اور مخلوق خدا کی خاطر سر انجام دیے ہوتے ہیں، اور وہ رائے خدا دوسروں کے کام آنے والے ہوتے ہیں، اس لیے خلوص ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ نیکسٹ شعر پہ اب ہم چلیں گے۔ یہ شعر آپ کو یقیناً اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہے۔ اسلام ہے پابندی اخلاص کا نام، اور نام ہے اسلام کا نام اخلاص۔ اس شعر میں جو اس کا مفہوم ہے وہ نوٹ کر لیجئے کہ اسلام اخلاص کی پابندی کا نام ہے، بلکہ اسلام کا نام ہی اخلاص ہے۔ اور اس شعر کے ذریعے شاعر یہ کہتے ہیں کہ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اس پر پابندی کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ اسلام کی پابندی کا دوسرا نام اخلاص ہے، کیونکہ دین اسلام کا ہر عمل خلوص کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خلوص سے دل کے ساتھ راہ ہدایت کے مسافر ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے، منافقت ہے، تو یہ اخلاص نہیں۔ اسلام منافقت اور جھوٹ بولنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہو۔ اخلاص کی یہی خوبی ہے کہ وہ نہایت ہی خالص ہوتا ہے اور اس میں ملاوٹ کی ذرا برابر بھی گنجائش نہیں ہوتی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اسلام وہ مذہب ہے جس کی بنیاد ہی اخلاص اور خلوص نیت پر رکھی گئی ہے۔ جو لوگ اسلام کے سچے پیروکار ہوتے ہیں وہی اخلاص کے پیکر بھی ہوتے ہیں۔ اگر نیت میں کھوٹ آ جاتا ہے تو پھر اسلامی تعلیمات پر پوری طرح عمل نہیں کیا جا سکتا، اور اللہ بھی اسی عمل کو پسند کرتا ہے جس میں اخلاص شامل ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اگر نیت خالص ہوگی تو عمل بھی قابل قبول ہوگا۔ اسی لیے اسلام اور اخلاص کو لازم و ملزوم قرار دیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اخلاص یعنی اصل ایمان والا اور حقیقت مسلمان
وہی ہے جو اخلاص والی خوبی اپنے اندر اپنا لے، اپنے اندر پیدا کر لے۔ اس شعر کے ذریعے شاعر ایک خوبصورت پیغام دے رہے ہیں کہ زندگی کی بہار اخلاص سے ہے۔ اگر ہماری زندگیوں میں اخلاص شامل ہے تو ہماری زندگیاں کارآمد ہوں گی، لیکن اگر ان میں اخلاص کی بجائے ذاتی مفاد اور ذاتی دلچسپیاں ہوں گی تو ہم دنیا کے لیے فائدہ مند نہیں ہوں گے۔ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے سہارا بننا ہوگا، ایک دوسرے کے لیے معاون و مددگار بن کر زندگی گزارنی ہوگی، آپس کے دکھ درد بانٹنا ہوں گے، ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دینے کی بجائے ان کا مددگار بن کر زندگی گزارنا ہوگی، اور برے کاموں سے خود کو بچانا ہوگا اور لوگوں کو بچنے کی ترغیب دینی ہوگی۔ خود بھی نیک کام کرنے ہوں گے اور دنیا کو بھی نیک کاموں پر لگانا ہوگا، جیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کو منع کرو۔ تو عزیز طلباء، آپ کو یہ شعر بھی یقیناً اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم اگلے شعر کی طرف چلیں گے۔ سیاد کو ممکن ہے ہما ہاتھ لگے، پھیلائے محبت سے جو دام اخلاص۔ سیاد شکاری کو کہتے ہیں، دام کا مطلب جال، اور ہما ایک خیالی پرندے کا نام ہے۔ اس شعر کا مفہوم: اگر شکاری خلوص دل سے جال پھیلائے گا تو ممکن ہے کہ وہ ہما جیسے پرندے کو بھی پکڑ لے۔ اس شعر میں شاعر نے ہما پرندے کا ذکر کیا اور ہم پر یہ حقیقت واضح کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اخلاص کی طاقت موجود ہو تو پھر وہ ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ ہما ایک خیالی پرندہ ہے جس کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ جس کے سر پر بیٹھ جائے یا گزر جائے وہ بادشاہ بن جاتا ہے، وہ حکمرانی کرتا ہے۔ ہما وہ پرندہ ہے جسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا اور نہ ہی اس کی بدولت کسی کو بادشاہت ملی ہے، مگر آپ کی نیت میں اگر خلوص ہوگا اور آپ صدقے دل سے محنت کر رہے ہوں گے تو پھر یہ ممکن ہے کہ محبت اور خلوص سے بچائے ہوئے جال میں ہما بھی پھنس جائے اور آپ وقت کے حکمران بن جائیں۔ شاعر نے اس شعر میں سیاد یعنی شکاری کا استعارہ ہر اس شخص کے لیے استعمال کیا ہے جو ترقی کا خواہش مند ہے، جو آگے بڑھنا چاہتا ہے، جس کے دل میں منزل کے حصول کی تمنا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ کامیابی اس کا مقدر بنے۔ ہر شخص کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ زندگی میں کامیاب ہو، زندگی میں کامیابی حاصل ہو۔ تو اس شعر کے ذریعے جو ہما کا ذکر ہے یہ ایک خیالی پرندہ ہے جو کامیابی اور ترقی کی علامت ہے۔ کامیابی کے لیے مسلسل کوشش، محنت اور عزم استقلال کی شرط ہے۔ زندگی کی دوڑ میں رکاوٹیں بھی آتی ہیں، مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور پھر یہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہما پرندہ ان کے ہاتھ لگے تو انہیں اس مقصد کے حصول کے لیے محبت کا جال پھیلانا ہوگا، محبت عام کرنا ہوگی، تب جا کر کامیابی اور مقبولیت ہاتھ آئے گی۔ اخلاص کی قوت اپنانا ہوگی، اپنے ہر عمل میں اخلاص کو شامل کرنا ہوگا، تب شہر محبت آباد ہوگا، لوگوں کا یقین قائم ہوگا اور تجھے عزت ملے گی۔ اس شعر کے ذریعے شاعر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کامیابی کی چاہت تو ہر دل میں ہوتی ہے، لیکن کامیابی کے حصول کے لیے خلوص سے نیت جزو لازم ہے۔ خلوص سے نیت کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، نیک دلی سے قدم بڑھانے ہوں گے، پھر یقیناً حالات بدل جاتے ہیں اور ہر برے دن اچھے دنوں میں بدل جاتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اپنا یہاں تک ہی نیکسٹ
جو حصہ ہے باقی اشعار اور مشقی سوالات اپنے اگلے لیکچر میں مکمل کریں گے۔ یہاں تک اپنے ان تمام اشعار کو ذہن نشین کر لیجئے، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔